अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं महनूर राहत। इस्लामाबाद और काबुल के माबैन बढ़ते तिजारती दो तरफ़ा ताल्लुकात के सिलसिले में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरे अफ़ग़ानिस्तान को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। अब अफ़गान उमूर के माहिरीन इस दौरे के असरात को किस नज़र से देख रही हैं? क्या दोनों ममालिक के माबैन इस दौरे से बर्फ़ पिघल जाएगी? क्या काबुल अफ़ग़ानिस्तान के मुतालबात मानने के लिए तैयार हो गई है? क्या इस्लामी इमारात अब मज़ीद अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दे रही? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। सर ये बताएं कि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अफ़ग़ानिस्तान का जो दौरा किया, तो इस हवाले से आप क्या जानते हैं? इस दौरे का मकसद क्या था? इस हवाले से आपके साथ क्या मालूमात है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख़्याल में ये दौरा एकदम नहीं हुआ, इसमें काफ़ी बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई है। हमारे जो साबिक एम्बेसडर थे सादिक ख़ान साहब, वो काफ़ी अरसे से काम करते रहे हैं। वो 2 दफ़ा काबुल गए, फिर उनका कोई एक डेलीगेशन यहाँ पे आया, फिर एक GCC की मीटिंग थी जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई, और उसके बाद जो है वो इसहाक़ डार साहब एक हाई प्रोफाइल, हम कह सकते हैं, पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या ऑफिशियल थे जिन्होंने काबुल का दौरा किया। मेरे ख्याल में बर्फ़ पिघलने वाली बात अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसहाक़ डार साहब का काबुल का दौरा पाकिस्तान की फ़ॉरेन जो डिप्लोमेसी है उसमें एक बड़ा सक्सेसफुल किस्म का हम दौरा कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे कि हमने देखा कि उनके दौरे को बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ख़ास तौर पर जो इंडियन हॉस्टाइल मीडिया है कि शायद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को वो पजीराई नहीं मिली, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर थे वो उनसे नहीं मिले, बाकी जो बड़े कम लेवल के जो ऑफिशल्स थे उन्होंने उसका इस्तकबाल किया। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इसहाक़ डार साहब बहुत कुछ हासिल करके आए हैं, और शायद जो एश्योरेंसेस हमें हुई हैं उसमें एक बड़ा रोल चीन का भी रहा है, क्योंकि ये कुर्बतें बढ़ाने में जो चीन की हुकूमत है या चीन जो है उसका एक बड़ा रोल रहा है। क्योंकि इस खित्ते में अब देखें तो इस वक्त एक दोबारा कोल्ड वार शुरू हुई है, या एक नई ग्रेट गेम शुरू हो रही है जिसमें चाइना और अमेरिका एक दूसरे के ख़िलाफ़ इकनॉमिक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, और अफ़ग़ानिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है एक बार फिर, क्योंकि यहाँ अगर देखें चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत है, अमेरिका भी चाहता है वो यहाँ पे आए, जैसे कि ज़ल्मे खलीलज़ाद आए, बॉर्डर भी करीब है उनके साथ। हाँ जी, तो वो एक शायद इस लिहाज से हम समझते हैं इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान को जो अश्योरेंस मिली है वो यही है कि हमारा एक पॉइंट एजेंडा था कि जो TTP कलअदम TTP के दहशतगर्द हैं उनको रोका जाए, BLA के दहशतगर्द हैं उनको रोका जाए, और अफ़गान हुकूमत का बेशक ये स्टांस था कि जी ट्रेड पे बात हो, अफ़गान रेफ्यूजीज़ पे बात हो, बॉर्डर के जो खुलने और बंद होने के हवाले से बात हो, ट्रांजिट डेट की बात वो करते रहे। लेकिन अगर हम देखें तो उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ दिन पहले ही पक्तिका में पाकिस्तान की जानिब से एक स्ट्राइक की गई, और एक बड़ा की मिलिटेंट कमांडर था जिसका नाम गट हाजी था, उसको टारगेट किया गया और उसके साथ 4-5 और दहशतगर्द मारे गए। लेकिन हमने देखा कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया, काबुल ने कोई रिस्पांस नहीं किया। और मैं आपको इनसाइड एक स्टोरी दूं कि जो अमीर मुत्तकी हैं अफ़ग़ानिस्तान के की लीडर, बल्कि उन्होंने तो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे मोहम्मद सादिक साबका और खुसूसी इन्वाय हैं, उनसे बातचीत में ये भी जिक्र किया कि देखें आपके पास एयरफोर्स ज़्यादा है, ड्रोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी फ़ौज है, तो अगर काबुल इंतज़ामिया TTP के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकती, BLA के ख़िलाफ़ नहीं ले सकते, तो आप ख़ुद ले लें। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि इंडोर्समेंट हुई। मैं ये समझता हूँ बहुत सारी एश्योरेंसेस मिली हैं, और मेरे ज़ाहिर ये कहते हैं कि काबुल अगर TTP के ख़िलाफ़ ख़ुद एक्शन नहीं भी लेता, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी ड्रास्टिक एक्शन को वो इंडोर्स ज़रूर करेगा, क्योंकि अब उन्होंने सोच लिया है कि शायद अगर उन्होंने वाकई दुनिया के साथ मामलात चलाने हैं आगे, तो उन्होंने एक ज़िम्मेदार स्टेट के तौर पे काम करना है, उन्होंने इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसको मानना है। और जो एलानिया था उसमें बड़ा वाज़ेह हुआ कि कोई भी मुल्क
دوسرے کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دے گا، اور اگر ہوگی تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسحاق ڈار کے جانے سے کچھ عرصہ قبل اور اب ہمیں کوئی بڑی یہاں پہ ایسے دہشت گردی کی کارروائی نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا ہے. یا تو TTP کو روکیں یا ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اور اگر آپ نہیں روکیں گے تو ظاہری بات ہے پھر تعلقات خراب ہوں گے. یہ بتائیں سر کہ ڈپٹی جو اسحاق ڈار ہیں، ان کے دورہ افغانستان کے حوالے سے انڈین میڈیا کو کیوں مطلب تکلیف پہنچی؟ حالانکہ انہوں نے پروپیگنڈا بھی کیا، فیک اکاؤنٹس بنا کے ہیڈ سپیچ پہ لایا افغانستان اور پاکستان کے درمیان کرائسس کریٹ کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں ان کے دورے کے اوپر دو چیزیں نیگیٹیولی پورٹرے کی گئی. ایک تو بار بار انڈین میڈیا، انڈین اکاؤنٹ، سوشل میڈیا اور بلکہ ایون ان کے جو مین اسٹریم ٹی وی چینلز تھے، انہوں نے ایک چیز کو اٹھایا کہ آپ نے دیکھا پاکستان اور افغان طالبان یا ملا ہیبت اللہ، صاحب سراج الدین حقانی، یہ سب ایک لوگ ہیں. اور یہ دیکھیں جیسے پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار گئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ ایک پیج پر ہے. ایک تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، گورنمنٹ نے نہیں کیا لیکن انڈین میڈیا نے کیا. فیک اکاؤنٹس بنا کے نا، فیک نہیں، میرے خیال میں تو اوپن اکاؤنٹ ہے، آپ اس کو جو بھی کہیں، چاہے وہ محمد خان کے نام سے یا علی خان کے نام سے، لیکن ظاہری بات ہے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ IPs کہاں پہ ہیں. دوسرا جو انہوں نے ایک چیز شروع کی وہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے ایک وہ کہتے ہیں نیگیٹو پروپیگنڈا یہ کیا کہ ان کو پذیرائی نہیں ملی، ان کو ویلکم نہیں کیا گیا. ڈپٹی پرائم منسٹر نے، ملا برادر نے ان سے ملنے سے انکار کیا. یہ دیکھیں پروپیگنڈا تو یہ تھا. ان سائڈ تو جو بھی حالات تھے، ملا برادر صاحب شاید کسی اور انگیجمنٹ میں مصروف تھے. اب ان کی ملاقات ہوئی ہے، باتیں بھی ہوئی ہیں تمام لوگوں سے، چیزیں بھی ہوئی ہیں ہائی لیول. ظاہری بات ہے کہ کتنا بڑا ڈیلیگیشن تھا. اور اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی ہے کہ افغان طالبان کو بھی اب پاکستان کی ضرورت ہے. انہیں بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ جب تک آپ دہشت گردی کو نہیں روکیں گے، چین انویسٹمنٹ افغانستان کے اندر نہیں لے کے آئے گا. تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ چین کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. دوسری طرف امریکہ بھی چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر آئے. تو اب سوچنا یہ ہوگا کہ آیا یا تو آپ ان 8-10 ہزار دہشت گرد جو ڈکلیئرڈ TTP دہشت گرد تنظیم ہے، BLA ایک انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ دہشت گرد تنظیم ہے، تو اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گے یا آپ دنیا کو دیکھیں گے جو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو میرے خیال میں ایک بڑا واضح میسج ہے اس وزٹ کے اندر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلد جو ہے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا. ڈپٹی پرائم منسٹر جو افغانستان کے، ان کا دورہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ تمام باتیں ہوں گی. ہماری پرائیورٹی ہے کہ پاکستان کے جو بلوچستان کا صوبہ ہے، پاکستان کا جو خیبر پختونخوا کا قبائلی علاقہ ہے، اس کے اندر افغانستان سے دہشت گرد نہیں آنے چاہیے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو تقریباً 20-25 دہشت گرد گروپ ہیں، ان میں 15-16 ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. BLA اس میں ٹاپ پہ ہے، BRA اس میں ٹاپ پہ ہے، TTP جو ہے TTP ہٹ کر رہا ہے BLA کے ساتھ مل کر چائنیز انٹرسٹ کو. تو جب تک آپ امن نہیں لے کے آئیں گے، اور یہی ڈیمانڈ چائنا کی بھی ہے، یہی ایران کی بھی ہے، یہی پاکستان کی بھی ہے. پراکسی وار اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ پاکستان نہ افغانستان اس قسم کی سازشیں اور ڈبل گیمز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ افغانستان کو اپنی تجارت کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو سینٹرل ایشین مارکیٹس تک جانے کے لیے افغانستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، ریوائول کے لیے اور فارن انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے امن کی ضرورت ہے. اور امن اس وقت آئے گا جب افغانستان کے اندر جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ چائنیز انٹرسٹ کو ہٹ نہیں کرتے، وہ جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے. تو دیکھیں اس میں اب آخری جو چیز ہے وہ انڈین میڈیا کا بھی کیا، انڈین گورنمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. ہاسٹائل میڈیا کے تھرو وہ ہائیبریڈ وار کر رہے ہیں، میڈیا وار کر رہے ہیں، اور آپ کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، وہ ان دہشت گرد عناصر کو فنڈنگ کر رہے ہیں، ان دہشت گرد عناصر کو اسلحہ دے رہے ہیں. تو اس دورے سے یہ ہوا کہ آپ کو جو مشرقی بارڈر کے اوپر خطرات تھے انہیں روکنے میں کم از کم بڑا آپ کو کامیابی حاصل ہوئی. ختم نہیں ہوئے، ختم آگے بات چیت سے ہوں گے لیکن رک گئے. اچھا یہ بتائیں سر کہ BBC کے رپورٹ کے مطابق تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہتھیار غائب ہیں.
تو یہ ہتھیار کس کے ہاتھوں لگے اور آپ کیا جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ یہ؟ دیکھیں اس میں تو پہلے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو اتحادی افواج امریکہ کی سربراہی میں اتنی جلدی جب چلی گئیں تو انہیں پتہ تھا کہ ہتھیار کہاں ہے. اب سب سے پہلا سوال تو یہ کہ 3 لاکھ کے قریب انہوں نے افغانستان کی فوج ڈیولپ کی, جس کے اندر ازبک, تاجک, ہزارہ, جس کے اندر پختون اور تمام جو ایتھنیسٹیز تھے ان کے لوگ موجود تھے. تو ان کے جاتے ہی 3 لاکھ فوج گئی کدھر؟ کیا انہوں نے سرنڈر کیا کسی کو؟ کیا ان کے پاس بندوق نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹ نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس نائٹ ویژن گاگلز نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس باقی اسلحہ نہیں تھا؟ تو اس کا تو مطلب یہ ہو کہ 3 لاکھ فوج کے پاس جو اسلحہ تھا وہ یا تو وہ انڈیویجولی خود لے گئے. دوسرا دیکھیں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ یہ اس وقت پتہ چلا کہ یو این کی ایک اسپیشل کمیٹی کے سامنے دوحہ میں افغان طالبان نے خود مانا کہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہتھیار, 5 لاکھ کے قریب ہتھیار سے مراد جو چھوٹے ہتھیار تھے, جس میں گنز تھیں, گرنیڈز تھے, جس میں جیکٹس تھیں, جس میں ہیٹ سنکنگ گنز تھیں. ہاں ہم بڑے ہتھیاروں کی بات نہیں کر سکتے کہ جیپ کوئی لے گیا نہیں لے گیا, وہ کھڑی ہے, یا وہ جو اے پی سیز تھے وہ کھڑے ہیں. کچھ ایسا جہاز اور جو ہیلی کاپٹرز تھے جن کو ناکارہ بنا گئی کہ وہ کھڑے ہیں, لیکن چھوٹا اسلحہ واقعی گیا ہے. اب گیا کہاں؟ ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ تو خود یہ اسلحہ جن لوگوں کے پاس تھا, چاہے وہ وار لارڈز تھے, چاہے وہ جنگجو تھے, چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ تھے, انہوں نے بیچا. بیچنے اور خریدنے والے کون لوگ تھے؟ ان میں ٹی ٹی پی کے ہاتھ بھی وہ لگا. اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں ملا. وہ بی ایل اے نے جو آپریشن کیا جعفر ایکسپریس کا, اس میں دیکھا کہ وہ اسلحہ استعمال ہوا جو کہ امریکن تھا. ٹی ٹی پی نے جو حملے کیے بنو میں اور ڈی آئی خان میں اور کچھ پشاور کے مضافاتی علاقوں میں, اس سے باقاعدہ جو ویڈیوز بنائی گئیں اس میں پتہ چلا کہ یہ تمام اسلحہ وہ اسلحہ ہے جو کہ نیٹو افواج یہاں پہ چھوڑ کے گئی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے پاس یا تو انہوں نے اپنے قریبی جو دوست تھے ان سے لیا, وہ افغان طالبان بھی ہو سکتے ہیں, وہ باقی وار لارڈ بھی ہو سکتے ہیں, یا انہوں نے خریدا. کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بہت سارا اسلحہ افغان جنگجوؤں نے خود بھیجا. اور اس کے بارے میں یہ بھی رپورٹس ہیں کہ یہ اسلحہ فلپین میں بھی پتہ چلا موجود ہے, یہ جو ہے تھائی لینڈ میں بھی موجود ہے, یہ ایون مطلب مڈل ایسٹرن ممالک کے اندر, ڈفرینٹ ممالک کے اندر. تو اس میں اب آپ کہیں گے کہاں پہنچا, تو آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کا روٹ ہے, اسمگلنگ کا, ڈرگس کا. تو وہ لوگ ہیومن اسمگلنگ میں بھی انوالو ہیں, وہ لوگ ویپن اسمگلنگ میں بھی انوالو ہیں, وہ ڈرگ ٹریفکنگ کے اندر بھی انوالو ہیں. تو جہاں جہاں پیسہ آ رہا ہے تو یہ اسلحہ بک رہا ہے. اور یہ اسلحے کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے جو نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے بلکہ سینٹرل ایشین ممالک, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, ساتھ ساتھ رشیا اور ایران, چائنا, ان سب کو اس سے خطرہ لاحق ہے. اب امریکنز کو جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارا اسلحہ انڈینز اور چائنیز نے بھی خریدا ہے. تو اب یہ ٹیکنالوجی اب جا رہی ہے مختلف ملکوں کے پاس, تو اس کو روکنے کے لیے بھی ایک کنسرن امریکنز نے شو کیا, اور ٹرمپ نے جیسے کہا کہ جی ہم یہ اسلحہ واپس لیں گے. لیکن میرے خیال میں وہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, کیونکہ افغانستان کے فورن آفس کے سینئر منسٹر ہیں عبد القہار بلخی, انہوں نے باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے کہا تھا کہ یہ اسلحے پہ ان کا حق بنتا ہے, نہ یہ وہ کسی کو دیں گے نہ وہ ان سے کوئی لے سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے طالبان خود راضی نہیں ہے کہ یہ اسلحہ واپس کر لیں. سر یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار افغانستان کے دورے میں انہوں نے کیا اہم معاہدے طے کیے, اس معاہدوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, معاہدے تو اس وقت نہیں ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیشیل باتیں تھیں. اس میں سب سے بڑا جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ٹریڈ کے حوالے سے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بات دوسری بالکل افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بھی, جیسے اسحاق ڈار نے بریفنگ دی کہ ہم باعزت طریقے سے جو ہے ان کو واپس بھجوائیں گے. جن لوگوں کی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے یا جائیدادیں خریدی ہیں, چاہے وہ انلیگل بھی ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی میکینزم بنایا جائے گا. جو لوگ یہاں پہ پرائیویٹ بزنسز کر رہے ہیں, کوئی کارخانے چلا رہے ہیں, انویسٹمنٹ ان کی ہے, ان کے لیے کوئی میکینزم بنایا جائے گا. لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ جو تقریباً لاکھوں کے حساب سے غیر قانونی اور انڈاکومنٹڈ افغان ہیں, انہیں واپس جانا. افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو 1.3 ملین ہے, وہ تو انٹرنیشنلی پاکستان بھی باؤنڈ ہے, یو این ایچ سی آر کے ساتھ مل کے ان کی جو ہے والنٹری ریپیٹریشن ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پراپر ڈاکومنٹیشن کے بعد اب پاکستان کے لیے جو ٹریڈ کے مواقع ہیں وہ یہی ہے
کہ ایک تو امن سب سے امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں پاکستان کا فوکس امن پہ ہے کہ امن پہ ہے جی, اس کے خلاف دہشت گردی نہ ہو. پھر ہم سینٹرل ایشین مارکیٹ تک جانا چاہتے ہیں. جو ہمارا سی پیک اور BRI کا پروجیکٹ ہے وہ چائنا چاہتا ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس تک پہنچے, تو اس کے لیے امن کی ضرورت ہے. ٹرانس پائپ لائنز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک کراس باؤنڈری افغانستان کے ساتھ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ایک ٹرین کا ریلوے ٹریک ڈالنے کا ایک منصوبہ ہے. دوسرا ہمارا ایک کاسا 1000 پروجیکٹ ہے ازبکستان کے ساتھ, جس میں ہماری جو بارٹر سسٹم کے تھرو بجلی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایکسچینج کریں گے. سردیوں میں ہم بجلی دیں گے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو اور گرمی میں ان سے لیں گے. یہ کاسا 1000 کا پروجیکٹ ہے جو کہ افغانستان کے تھرو ہوگا. تو میرے خیال میں دیکھیں بہت سارے ایسے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جو پاکستان بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے لیے جو ضروری ہے اس وقت, ہم افغانستان کو بحیثیت ایک پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب تک افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو ہماری اس وقت اکنامک ریوائول کے لیے ہمارا افغانستان اور دوسرے پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی ایک اچھے تعلق کا ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ دہشت گردی ایک طرف, لیکن تجارت, اچھے تعلقات اور آپس میں بات چیت, یہ انٹرنیشنلی ڈپلومیسی اور فارن پالیسی کے مین جو ایلیمنٹس ہیں جس سے آپ دوسرے ممالک کے ساتھ خاص طور پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات بنا کر سب کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ امریکہ صدر ٹرمپ کا افغانستان کا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کو یہ قیمتی جو اکوپمنٹ ہے ان کے پاس ہتھیار ان کو واپس کرنے ہوں گے امریکہ کو, تو اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں, کیا یہ واپس کریں گے یا نہیں؟ یہ مشکل میرے خیال میں ٹرمپ کی بہت ساری اسٹیٹمنٹ ایسی ہے جس کو آپ مطلب ایک لحاظ سے پولیٹیکل سٹنٹ کہہ سکتے ہیں جی, اور میں بھی اگر ایک سپر پاور ہے وہ فورس کرے, لیکن کون سا اسلحہ واپس ہوگا جو وہاں پہ موجود ہے؟ کیا ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ گولہ بارود واپس ہو؟ تقریباً 80,000 کی قریب جو گنز تھیں, بندوقیں تھیں, وہ تو آلریڈی تقسیم ہو چکی ہیں, بک چکی ہیں. کیا چیز واپس کرنا چاہتے ہیں؟ اور افغانستان کا رسپانس بڑا کلیئر ہے. جو ان کے فارن منسٹر ہیں امیر متقی, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ہم واپس نہیں کریں گے, مشکل ہے, یہ ہمارے ہیں, یہ مال غنیمت ہے. جو ان کے دوسرے فارن آفس کے اسپوکس مین ہیں عبدالقہار بلخی, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ایسٹس دوسرے اسٹیٹ کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے میسج بڑا کلیئر ہے. لیکن یہ تو پولیٹیکل سٹنٹ ہے جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں. ہاں جب ٹیبل پہ بیٹھا جائے گا اور اس اسلحے کی کیلکولیشن کون کرے گا, کیا موجود ہے کیا نہیں موجود, کون سا چھوڑ کے گئے ہیں, کون سا رہ گیا ہے, تو یہ میرے خیال میں ایک لمبا پروسیس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فزیکلی اور ایکچولی آپ اس کو میٹیریلائز کر سکتے ہیں. جیسا کہ سر آپ نے بتایا کہ یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ ہتھیار جو ہے پھیلے ہوئے ہیں, تو کیا اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ مطلب یہ ڈفرینٹ کنٹریز سے واپس آئیں گے کہ نہیں صرف افغانستان کا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن اور GIT کی رپورٹ ہے کہ جو TTP ہے وہ دنیا کی خطرناک ترین تنظیم ہے جو کہ امریکہ کے مفادات کے لیے بھی خطرناک ہے. اچھا, یہ ان کی رپورٹ ہے. خود امریکن انٹیلیجنس ادارے نے بھی کہا کہ جی TTP خطرناک ہے اور انٹرنیشنلی وہ تھریٹ پھیلا سکتی ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ TTP نے ایک خط لکھا ٹرمپ کو کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑ رہے. سوچنے والی بات ہے, تو پھر یہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. دوسرا آپ دیکھیں BLA آہستہ آہستہ اور القاعدہ ساتھ دوسری دہشت گرد تنظیمیں مل کر اور ترکستان اسلامک پارٹی جو کہ TIP ہے, یوگر ملیٹنٹ جن کو بولتے ہیں, جو کہ چائنا کے اندر اس قسم کی کاروائیاں کرے گی. جب یہ اسلحہ ان کے پاس ہوگا تو ان ممالک کو بھی خطرہ ہے. اب امریکن جو سٹنٹ ہے کہ جی اسلحہ واپس ہو, یہ تو خطرہ ہے. امریکہ اتنا دور ہے کہ اس کے لیے تو خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ چائنا کے لیے خطرہ ہے, یہ ایران کے لیے بھی خطرہ ہے, یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے بھی خطرہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بائی چانس امریکن اور اتحادی افواج یہ اسلحہ چھوڑ کے نہیں گئے, یہ انٹینشنلی چھوڑ کے گئے. اچھا, کہ یہ خطہ ایک بار پھر جب ایک پراکسی بیٹل زون بنے گا, بلکہ بن گیا ہے. لیکن امریکہ آنا چاہتا ہے, چین موجود ہے, روس بھی چاہتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے. وہ بھی اس نے افغان طالبان کے اوپر پابندی ختم کر دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو پہلی پراکسی وار تھی وہ امریکہ اور روس کے درمیان تھی. دوسری پراکسی وار
دنیا کی دہشت گرد تنظیمیں سو کالڈ وار آن ٹیرر القاعدہ اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی تھی. اب جو نئی گیم گریٹ گیم جس کو ہم سمجھ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں نئی گریٹ گیم شروع ہو گئی ہے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جنگ ہوگی امریکہ, چائنا اور رشیا کے درمیان. اس میں ظاہری بات ہے پاکستان بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. اور کیوں آنا چاہتا ہے امریکہ؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ زائونسٹ لابی کا جو ایک دور رس پلان ہے اس کے اندر ایران کو کاؤنٹر کرنا ہے. وہ پاکستان کے بارڈر سے ہو سکتا ہے, وہ ہندوستان کے بارڈر سے ہو سکتا ہے, وہ افغانستان کے اندر سے ڈی اسٹیبلائزیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس بیسز ہوں گے یہاں پہ تو آپ کسی بھی ملک کو کہیں سے بھی خطرہ اس کو لاحق ہو سکتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کی کہانی ہے جو افغانستان کو لنک کرتی ہے چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ, اور ایون رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ کو افغانستان کی ضرورت پڑے گی. اور میرے خیال سے نہ تو افغانستان سے امریکہ کبھی گیا ہے, نہ کبھی جائے گا, اور نہ کبھی آئندہ اس کا کوئی ایسا منصوبہ ہے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس خطے کو وولٹائل رکھے اور اپنے انٹرسٹ کو سرو کرے. سر جیسے کہ آپ نے ان ممالک کے حوالے سے بتایا کہ چائنا اور امریکہ اور چین کے درمیان جو مطلب لڑائی ہے یا جو کچھ بھی ہے, اس میں بھارت کا کیا کردار ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھارت بھی اس میں انوالو ہے؟ لیکن بھارت انوالو اس لحاظ سے کہ بھارت تو ایک لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مودی اور نیتن یاہو جتنا ان کا قریبی تعلق ہے, جو کچھ وہ غزہ میں کرتے رہے ہیں, جو کچھ وہ فلسطین میں کرتے رہے ہیں, وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. اسی قسم کی ریپلیکیشن ہوتی ہے چیزوں کی. زائونسٹ جو لابی ہے, جو ایکسٹریمسٹ نیتن یاہو اور ان کے جو پیروکار ہیں, ان کا ایک بڑا کلوز تعلق رہا ہے انڈیا کے ساتھ. پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ شاید اگر سب سے زیادہ کھٹکتا ہے تو وہ اسرائیل کو کھٹکتا ہے, انڈیا کو کھٹکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ظاہری بات ہے کہ انڈیا کا ایک بڑا رول رہا ہے, اور پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن ان تمام ہاسٹائل قوتوں کی ایک پرائرٹی ہوتی ہے, چاہے وہ ایسٹرن بارڈر سے ہوں یا ویسٹرن بارڈر سے ہوں. اب انڈیا ویسٹرن بارڈر سے آپ کے خلاف دہشت گردی بھی کر رہا ہے, دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. ڈیولپمنٹ کے نام پہ آپ کلبھوشن یادیو کو دیکھ لیں, بلوچستان کے اندر ایکٹیو آپ کا انڈین آرمی آفیسر پکڑا گیا, اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہم انوالو ہیں بلوچستان کے اندر. پھر دیکھیں جو ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے, بی آر اے ہے, ان کو ٹیکنیکل اور فائنینشیل سپورٹ انڈیا دے رہا ہے. اور ان تمام تنظیموں کو بیک پہ ظاہری بات ہے اس وقت انڈیا اس خطے میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ان ممالک کے لیے بڑا اہم ہے. تو دیکھیں اس کا بڑا رول اس لحاظ سے کہ ایک بڑی اکانومی ہے, بڑا ملک ہے, اس کا بارڈر پاکستان سے ملتا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے نا. ظاہری بات ہے امریکہ تو چاہتا یہی ہے نا کہ وہ اس خطے میں چاہے وہ پاکستان کے تھرو ہو, افغانستان کے تھرو ہو, انڈیا کو استعمال کرے. اس نے کاؤنٹر چائنا پالیسی کے اوپر اپنا تمام تر فوکس رکھنا ہے. اس نے اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ رکھنا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ انڈیا کے سب سے تعلقات اچھے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ بتائیں ظاہر صاحب کہ پاکستان اور افغانستان کو قریب لانے میں چین کا کیا کردار ہے؟ چین کا کردار اس لیے کہ چین سب سے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ کرنے والا ملک ہے پاکستان اور سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ ایک لنکیجز بنانے کے لیے, کیونکہ وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ سینٹرل ایشین مارکیٹس تک پہنچے. اچھا. افغانستان اور پاکستان کو قریب لانے کا مقصد یہی ہے, اور بڑا رول رہا ہے. کچھ جو بڑے سینئر لوگ ہیں جو اس تمام پروسیس کے اندر تھے, ان کا یہ خیال ہے کہ چین نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے دونوں کابل اور اسلام آباد کو قریب کرنے میں. اچھا. ایمبیسڈر صادق کا ایک بڑا رول رہا ہے. اب ان کا اپنا مقصد کیا ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو انہوں نے پاکستان میں کی ہے, اور سی پیک اور اس کو جو لنک کرنا چاہتے ہیں وہ تھرو ریل لنک, تھرو روڈ لنک. اب دیکھیں چائنا نے مزار شریف تک 2200 کلومیٹر جو ہے وہ چین سے وہاں تک ایک باقاعدہ سڑک اور ایک بڑی ہائی وے بنا لی ہے. اچھا. ریلوے ٹریک بچھا دیے. دوسرا ووہان جو بارڈر بیلٹ ہے, ہو سکتا ہے اس سائڈ سے بھی وہ ایک کوریڈور بنا کے افغانستان کے ساتھ لنک ہوں. تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب افغانستان اور پاکستان آپس میں ان کی ایک اچھی بانڈنگ ہوگی. وہ جو ایشوز ہے خاص طور پر ٹی ٹی پی کا, بی ایل اے کا, وہ ریزالو ہوگا. تو میرے خیال میں چائنا کا بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان قریب آئیں, یہ جتنی کنٹروورسیز ہیں, کانفلکٹس ہیں, یہ ختم ہو. تو جب اس کا مین مقصد ہے کہ پیس ریسٹور ہو. پیس ریسٹور ہوگا تو اکنامک ڈیولپمنٹ آئے گی, اکنامک بوم آئے گا. دوسری طرف
امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ خطہ ڈیسٹیبلائز رہے, یہاں پہ مختلف دہشت گرد گروپ رہیں, یہاں پہ پراکسی وار ہوتی رہے, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو, چین بھی ڈیسٹیبلائز رہے گا, پاکستان بھی خوف میں رہے گا, ایران کو ہم ڈراتے رہیں گے, روس کو ہم جو ہے تھریٹ کرتے رہیں گے کہ امریکہ افغانستان کے اندر موجود ہے, یہاں پہ ISK ہے, یہاں پہ القاعدہ ہے, یہاں پہ TIP ہے. تو یہ تمام تنظیمیں جب تک ایکشن جوائنٹ ایکشن نہیں ہوگا تو یہ رہیں گی اور خطہ ڈیسٹیبلائز ہوگا. بہت شکریہ سر ہمیں اپنا قیمتی رائے دینے کا. ویورز, آج ہمارے ساتھ شرازی صاحب نے ڈفرینٹ ممالک کے حوالے سے بات کی, افغانستان اور پاکستان کے سچویشن کے بارے میں بات کی. اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.